अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। एक अच्छी खबर मेरे पास आई थी, क्योंकि इस हवाले से मुझे जो भी अच्छी खबर मिलती है उसमें मैं देर नहीं लगाता और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जितना मैं परेशान हूं उससे कहीं ज़्यादा जो है ना वो और भी लोग बहुत परेशान हैं। तो हमारे पास PDF में कॉपी आई है उस नोटिस की जो IG सिंध को भेजा गया है मोहतरम जनाब एडवोकेट हाई कोर्ट मोहम्मद जिब्रान नासिर साहब की तरफ से। और अल्लाह का शुक्र है, आज सुबह ही मेरी एक वीडियो अपलोड हुई थी जिसका जो बैनर है कि अदालत सबूत मांगती है, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें मैंने जो है वो बताई थी कि इस केस के अंदर ये पेचीदगियां हैं, ये सवालात शामिल किए जाएं और ये पूछा जाए कि भाई ये सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इस नोटिस में दोबारा कहा गया है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, ये जो मुल्ज़मान छोड़े गए हैं और बिल्कुल बरियो ज़िम्मा करार दे के और सारा मतलब ख़त्म हो गया ना, सब अच्छे की रिपोर्ट वाली बात है। तो ये नोटिस गया है आज और इसकी कॉपी भी हमारे पास है, वो हमने पढ़ी भी है और बहुत ज़बरदस्त। जिस तरह के मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि जिब्रान नासिर साहब एक बड़ा मोतबर नाम है और ये उनका पहला स्टेप है। इससे पहले अभी हम सुन ही रहे थे ना कि अभी इन्होंने जो है वो स्टेप लेना है, लेकिन ये पहला स्टेप आया है और बड़े ही कमाल का स्टेप आया है और बड़े ही कमाल का स्टेप आया। इससे आगे आपको खुद ही नज़र आना शुरू हो जाएगा कि इंशाल्लाह ये केस किस तरफ अब जाएगा और ये किस तरह लड़ा जाएगा। और कल की जो मेरी वीडियो थी उसमें जिन सहाफ़ी भाइयों ने ये अफसोस का इजहार किया था कि भाई केस तो अब ख़त्म हो गया, तो उनको मैंने कहा था भाई केस ख़त्म नहीं हुआ, केस तो अब शुरू हुआ है। तो इंशाल्लाह इसके मस्बत नताइज, मैंने आपको बार बार एक ही लफ्ज़ कहता हूँ, वो ये है कि दुआ ज़ारा ने कराची अपने घर वापस आना है। ये आप लिख के रख लें और लेट होता तो कोई मसला नहीं, होने दें। एंड इस केस का यही है, क्योंकि आगे अब ये निज़ाम बदलेगा और ये अल्लाह की ज़ात चाह रही है कि ये निज़ाम जो ज़्यादती इन छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ की जाती है, ये अब ख़त्म होनी चाहिए और इस गैंग का ख़ात्मा होना चाहिए। एक ऑडियो मेरी बहन की मुझे मौसूल हुई है और उसका ताल्लुक़ जो है दुआ ज़ारा से नहीं है, लेकिन उस ऑडियो का ताल्लुक़ हर उस माँ से है जिसके घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं जो सहन में खेल रही हैं, जो गली में खेल रही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा उस ऑडियो ने उदास भी किया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ उस बहन की वॉइस शेयर करूं। ये ऑडियो बहुत गौर से सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम कैसली भाई, बहुत दिल दुखता है, इतना दिल दुखता है और समझ नहीं आती। मतलब दिल ये चाहता है कि उठें और इन वालिदैन के लिए कुछ करें, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इतने सारे लोग हैं, चलो हम लोगों में तो इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। जो रिसोर्सेज वाले लोग होंगे या जो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कुछ करना चाह रहे होंगे, वो लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पा रहे इस वजह से कि मामला इस तरह का हुआ है। हमारी जो अदालतें हैं, हमारा जो कानून है, जो कानून के लोग हैं, वही जाहिर सी बात है इस चीज़ को उन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है। तो बहुत अफसोस होता है दोनों पेरेंट्स को देख के। मैं तो उस बच्ची का सोच के मुझे इतना अफसोस होता है। देखें, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ पेरेंट्स यहाँ पे बेहद परेशान है, उनसे ज्यादा कोई परेशान नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। हम लोग भी बहुत परेशान होते हैं, मैं भी बच्चों वाली हूँ, मेरी भी बच्चियां हैं। मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मैं तो आप यकीन करें कि इन्हीं दिनों जब से ये दुआ ज़हरा का मामला शुरू हुआ है, तब से अब तक मेरा 15 kg वेट कम हो गया है। और मेरे हस्बैंड मुझे डांट भी रहे हैं इस बात पे कि तुमने इतना ज़्यादा सीरियस क्यों लिया हुआ है, जबकि वो खुद भी इतना ही सीरियस ले रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन मतलब कहने का मकसद ये है कि माँ बाप का दर्द माँ बाप ही समझ सकते हैं। जो माँ बाप हैं और जिनके अंदर इंसानियत है वही लोग समझ सकते हैं ना, हर कोई तो नहीं समझ सकता। अब जुनैरा जैसे लोग तो समझने से रहे, अभी तो उसकी अपनी औलाद नहीं है ना। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसको दे, और मैं कहती हूँ अल्लाह उसको बेटी जरूर दे और अल्लाह ताला उसको सुधारे। उसकी बेटी जब पैदा हो तो अल्लाह उसके वसीले से उसको सुधारे। जो गलतियां जुनैरा के अंदर हैं, हम फिर भी किसी की मतलब बुराई नहीं चाहते हैं, हम लोग तो यही चाहते हैं कि हर किसी को हिदायत मिले।
تو اللہ کرے زنیرہ کو بھی ہدایت آئے، اس کی بچی کی صورت میں آئے، جب اس کی بچی اس کے سامنے آئے تو اس کو احساس ہو کہ ماں باپ کا درد کیا ہوتا ہے اور ایک بچی کا درد کیا ہوتا ہے. ہم تو یقین کریں. لیکن میں جو یہ بات کرنے جا رہی تھی، مجھے سب سے زیادہ افسوس دعا زہرا پہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سی بچی ہے، صرف 14 ایئرس کی بچی ہے. وہ مطلب ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں 14 ایئرس کے، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے زندگی کی اونچ نیچ کا کیا ہے کیسے ہے. یہ تو لوگ باتیں بنا رہے ہیں نا کہ بھاگ گئی یا چلی گئی یا خود سے گئی اور وہ اس نے بھی چلو اس سے بیانات دلوائے گئے. لیکن ہم تو سمجھتے ہیں نا اس چیز کو کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک چھوٹا سا بچہ 14 ایئرس کا وہ ایسا کام کر ہی نہیں سکتا. میں نے اس کی والدہ کا انٹرویو سنا تھا جس میں وہ کہہ رہی تھیں کہ میری بچی اتنی سادی ہے کہ اگر کوئی محلے میں کوئی آ جائے اور اس سے پانی مانگے تو وہ پانی جس نے مانگا ہوتا ہے اس کو نہیں دیتی، دوسرے بندے کو پکڑا دیتی ہے. یہ بالکل جب انہوں نے یہ بات کی نا تو مجھے اپنا وہ ٹائم یاد آ گیا کہ جب میں اتنی سی تھی، جب میں 14-15 ایئرس کی تھی تو یقین کریں میں بالکل ایسے ہی کرتی تھی. یہی حال ہوتا تھا میرا کہ میں اتنی باولی سی تھی کہ مجھ سے اگر کوئی پانی مانگتا تھا یا کوئی چیز جس کو دینی ہوتی تھی نا میں اس کو نہیں دیتی تھی، دوسرے بندے کو پکڑا دیتی تھی. میں اتنی سادی تھی اور مجھے ان کی بات سے بالکل اتفاق ہے. مجھے جو افسوس ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو یہاں بیٹھے ہیں، اس کے پیرنٹس بھی ادھر ہیں، چلو کچھ بھی ہے اپنوں کے پاس ہے نا، لیکن وہ بچی آپ یہ سوچیں کہ وہ کتنے غلط ہاتھوں میں ہے، کن لوگوں کے ہاتھوں میں. اب تو پہلے تو ہم لوگ چلو ہماری پھر بھی ایک ہوتا ہے کہ ویسے تو ان کا شروع سے پتا تھا کہ یہ لوگ گینگ ہے، شروع سے ہم سمجھ رہے تھے جو ان کی حرکتیں تھیں انہوں نے اپنی حرکتوں سے ہمیں یہ بتایا نا کہ وہ گینگ ہے. اتنا عرصہ وہ لے کے بچی کو بھاگتے رہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. اتنے تو نڈر لوگ ہیں جن کو قانون کا خوف نہیں ہے، جن کو پولیس کا خوف نہیں تھا. اب کیا بولیں کہ یہ تو پولیس تو ایسا لگتا ہے نا کہ خود ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی نا، ظاہر سی بات ہے یہ سب کچھ جو ورنہ ایسا کوئی عام آدمی کر سکتا ہے اتنی دلیری سے، اتنے نڈر ہو کے 3 صوبوں میں وہ لوگ گھومتے پھرتے رہے اور ان کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. اور سب سے بڑھ کے چلو وہ بھی چھوڑو کہ پولیس والے کہیں گے جی ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں. سب سے بڑھ کے تو یہ بات ہے ہم نے جب اپنی آنکھوں سے یہاں کراچی میں دیکھا ہے ان کو جس طریقے سے انہوں نے سلوک کیا ہے، پولیس والوں نے ان لوگوں کے ساتھ بالکل کوآپریٹ نہیں کیا. اور وہ جو ایک ملزم اور ایک کرمنل تھا ظہیر، اس کو انہوں نے اتنا پروٹوکول دیا ہوا تھا تو اسی سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ گینگ ہیں. اور پھر جو ابھی ان کی آہستہ آہستہ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں، جو ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں سامنے، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ اب تو پروو ہو گیا نا. اب تو جسے کہتے ہیں نا پروف تو پہلے بھی ہو گیا تھا، لیکن جسے یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی یار ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو. دیکھیں ایک آتی ہے نا بات ذہن میں کہ کوئی ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، یہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں کوئی ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ چلو کوئی شک اور شبہ والی بات ہوتی ہے، کوئی شک و شبہات ہوں رہ گئے ہوں دل میں. اب تو کوئی شک بھی نہیں رہا، اب تو ہر چیز سب کے سامنے کھل کے آ گئی ہے. ان کی جہاں وہ لوگ رہتے تھے اس ایریے میں جا کے پوچھ لیا سب سے کہ بھائی یہ کس قسم کے لوگ تھے، دیکھیں وہاں سے پتہ چل رہا ہے. اس ظہیر کے اپنی سگی خالہ کے بیٹے نے سب کچھ بتایا کہ وہ کس قسم کا انسان ہے ظہیر. اور وہ جو ایک ایجنٹ سے ایک بندہ جو ملا تھا ان کے گاؤں کی طرف، اس نے سب بتا دیا. مطلب وہ بالکل ایجنٹ سے تھے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے نا، وہ بالکل ہی جسے کہنا چاہیے کہ ان سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم وہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے اس کے یعنی جو بندہ بھی مل رہا ہے، پھر ان کی جو بہو ہے اس نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں اور ابھی آہستہ آہستہ اور چیزیں آئیں گی سامنے. تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ دعا جو ہے وہ بہت ہی برے لوگوں میں پھنس گئی ہے. میں نے اتنی لمبی تمہید اس لیے باندھی ہے کہ میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سب ٹھیک ہے پیرنٹس کا بھی سوچ رہے ہیں، پیرنٹس کے لیے بہت دل دکھتا ہے، میں سمجھتی ہوں اس بات کو. لیکن میرا جو سب سے زیادہ دل دکھ رہا ہے نا وہ میرا دعا زہرا کے لیے دل دکھ رہا ہے کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں نا، اس کا نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ہے، اس کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کرتے ہوں گے، ابھی تک کیا کیا ہوگا انہوں نے، کیا کیا پتہ نہیں اس نے برداشت کیا ہوگا، کیسی کیسی چیزیں ہیں. یہ تو 100 طرح کے دیکھے خیالات آتے ہیں، 100 طرح کے انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اس بچی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا سلوک کیا ہوگا اور وہ کتنی مجبور ہوگی ان کی ہر بات ماننے پہ، ہر بات
اس کو ماننی پڑتی ہوگی. ظاہر سی بات ہے نہیں مانے گی تو دیکھیں کیا پتا مارتے بھی ہوں اس کو. میں تو پہلے دن سے یہ چیز سوچ رہی ہوں کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ کوئی بڑا بندہ بھی ہو, کوئی میرے جتنی میں کہتی ہوں بڑی کوئی عورت بھی ہو, میں 3 بچوں کی ماں ہوں, ٹھیک ہے, اگر مجھے بھی یوں پکڑ کے کوئی مارے گا اور مار کے مجھے بولے گا, میں کب تک مار کھاؤں گی؟ سوچیں, آخر مجھے ان کی بات ماننی پڑے گی نا. یا کوئی اس کو پتہ نہیں اس طرح کے ڈراوے دیتے ہوں گے, اس کو ڈراتے ہوں گے کہ تمہارے ماں باپ کو یا تمہارے بہنوں کو مار دیں گے, پتہ نہیں کیا کیا, یا پھر اور جو بہت ساری باتیں ہم لوگ سوچ رہے ہیں, اس کے اپنے پیرنٹس سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی کوئی ایسی ویڈیوز بنا لی ہیں. دیکھیں چھوٹی سی بچی ہے نا, میں کہتی ہوں جو لوگ بچی پہ تنقید کر رہے ہیں یا جو لوگ بچی کو برا کہہ رہے ہیں, وہ لوگ یہ تو سوچیں کہ وہ اتنی چھوٹی سی بچی ہے. آپ جو غلط سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں, وہ اپنے ذرا پیچھے جائیں ماضی میں, سوچیں جب وہ 14 ایئرس کے تھے تو ان کے ساتھ اگر ایسا ہوتا تو کیا کرتے وہ لوگ. ماننی پڑتی نا ساری باتیں. مطلب اتنی چھوٹی سی بچی کیا کرے گی وہ. اللہ پاک کی کوئی راستہ نکالے. ہم لوگ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ کوئی راستہ نکال, کوئی ایسا راستہ نکال, تو کوئی اپنا فرشتہ بھیج یا اللہ کہ یہ دنیا کے جو لوگ ہیں, یہ تو جو اچھے ہیں یا جو ان کے فیور میں ہیں, وہ کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو کچھ کر نہیں پا رہے, اور جو وہ ظالم ہے, ظاہر سی بات ہے ظالم تو اتنا مضبوط دن بدن اور اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے, مضبوط ہوتا جا رہا ہے, اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. ایون جو محافظ ہیں اس پوری قوم کے, وہ محافظ ہی ان کے ساتھ مل گئے ہیں, ان ظالموں کے ساتھ. تو یا اللہ تو کوئی اپنی ٹیم بھیج فرشتوں کی جو اس کو جو ہے وہاں سے نکال کر لے آئے. اللہ پاک ہی کرے. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں اور بالکل اپنی بچیوں کی طرح اس کو سمجھتے ہیں دعا زہرا کو. میں تو کہتی ہوں جب سے یہ سامنے آئی ہے, میں کہتی ہوں اپنے ہسبینڈ سے کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ میری بیٹی ہے. میری 3 نہیں, میری 4 بیٹیاں ہیں, مجھے 4 بیٹیاں لگتی ہیں. تو جب میرے ہسبینڈ مجھے بہت اداس دیکھتے ہیں نا تو وہ تھوڑے پریشان بھی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم اتنی ٹینشن نہ لو, بس دعا کرو نا, تم اپنی نماز پڑھو, قرآن پڑھو, تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو نا. تو وہ تو میں مانگ ہی رہی ہوں, وہ بھی مانگ رہے ہیں, سب مانگ رہے ہیں, ہم سب دعائیں مانگ رہے ہیں. بس ہم اللہ تعالیٰ کے کن کے منتظر ہیں, کب اللہ تعالیٰ کن بولے گا اور یہ سب صحیح ہو جائے گا. وہ بچی جس دن اپنے ماں باپ کے پاس آ جائے گی, یقین کریں دلی سکون ملے گا. اور جو ہم لوگوں نے منتیں مانی ہوئی ہیں, جو ہم نے نوافل مانے ہوئے, انشاءاللہ ہم وہ ضرور ادا کریں گے. اللہ پاک اس کو صحیح سلامت اپنے ماں باپ کے پاس لے آئے. میرا بہت دل دکھتا ہے, بہت دل دکھتا ہے اس کے لیے. وہ بچی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی, کیا کرتے ہوں گے اس کے ساتھ, وہ کتنی مجبور ہے, یہ وہی سمجھ سکتی ہے. اللہ پاک بس اس کو جلد سے جلد اپنے ماں باپ سے ملوا دے. اور اس کی ماں باپ کے لیے تو بہت ہی دل دکھتا ہے, بہت زیادہ دل دکھتا ہے. کس طرح سے وہ لوگ رہتے ہوں گے, کس طرح سے وہ لوگ کھانا کھاتے ہوں گے, تو جیسی نوالا بناتے ہوں گے تو آنکھوں کے آگے دعا زہرا آ جاتی ہوگی. رات کو سوتے ہوں گے, جیسی لیٹتے ہوں گے تو ان کو نیند نہیں آتی ہوگی, اور کبھی آنکھیں بند ہو جاتی ہوں گی یا آنکھ لگ جاتی ہوگی ان کی تھک ہار کے, تو ڈر کے مارے ایک دم سے ان کی آنکھ کھل جاتی ہوگی, اٹھ کے بیٹھ جاتے ہوں گے, دیکھتے ہوں گے دعا کدھر ہے, دعا کدھر ہے. یہ چیزیں صرف ماں باپ سوچ سکتے ہیں نا, جو ماں باپ بن چکے ہیں وہ سوچ سکتے ہیں, یا جن کے اندر انسانیت ہے, نہیں بھی ماں باپ بنے, جن کے اندر انسانیت ہے نا, وہ یہ سب سوچ سکتے ہیں. جن کے اندر انسانیت نکل گئی ہے, جن میں سے جن کا ضمیر ہی مر چکا ہے, وہ کیسے سوچیں گے. بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے جلد سے جلد بچی واپس آ جائے. اللہ پاک اپنا کرم کرے اس پیارے حج کے مہینے میں, اس پیارے قربانی کے مہینے میں, جلد سے جلد اللہ کرے بچی